वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड शो विद सुंदस जमील। जनरेशन गैप के हवाले से बात करें, कुछ अब सॉल्यूशंस की तरफ मैं चाहती हूँ कॉन्क्रीट हम आना शुरू कर जाएं। हल क्या हो सकता है, इसको अब ख़त्म कैसे किया जाए? बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, बातें चलती रहेंगी। मैं तमाम गेस्ट के लिए एक ओपन क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि हल क्या हो सकता है? One should relax. मेरे ख्याल में कुछ हमें It's not a big issue. जितना हम लोग उसको करते हैं And let the others relax. पेरेंट्स Let it और be. उस्ताद का रोल। देखिए अब जो उस्ताद आते हैं वो यूनिवर्सिटी में 1 घंटे की क्लास उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में लेनी होती है, 1 घंटे की क्लास दूसरी यूनिवर्सिटी में। वो कनेक्शन भी, कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया तालीम में। जो उस्ताद का और एक शागिर्द का रिश्ता था ना, वो भी बहुत ज़्यादा, और उसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि उस्ताद जो है वो क्लास में सिर्फ वो घंटा पूरा करने ना आए, या वो इस सिमरे में भी आए कि इन बच्चों को सिर्फ ये चैप्टर नहीं पढ़ाना, इनकी तरबियत भी करनी है। इसी तरह वालिदैन का रोल, सबसे पहले तो ये बच्चे को घर पे आप इज्जत दें, अहमियत दें, और उन पे हर वक्त दबाव, माशरती दबाव बना के ये दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा। और वही बात है जैसे उस्मान साहब ने भी कहा कि रिजल्ट का कभी दबाव, इन बच्चों दबी हुई जो कौम होती है ना, वो कुछ नहीं कर सकती। आपको एक बच्चों को अगर एक सेहतमंद ज़हन देना है तो इनको एक तो फिजिकल गेम्स में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी ज़हनी सेहत ये चाहिए कौम। कल्चरल बताएं कि आपकी क्या, अब मेरा बेटा इनके कल्चर जो आज माशाल्लाह का चल रहा है, यूथ का फेस्टिवल ड्रामे, मैं उसको इनकरेज करती हूँ क्योंकि उसको अपनी अंदर के जो गुबार है वो निकालने का मौका मिलता है। एक्टिंग के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू कोई काम भी बुरा नहीं होता, इंसान खुद अच्छा या बुरा होता है। इसलिए ये जो हमने लेबल लगा दिए ना, इनसे बाहर निकलना होगा और अपने बच्चों को ये पौधों की तरह है, इनको हमने तो एक तनावर दरख्त बनाना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जितना भी प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनी है, समझने की जो कोशिश की, मुझे जो समझ आ रही है बड़ों का ज़्यादा कसूर है। मैं छोटा सा जवाब चाहूँगी क्योंकि टाइम कम है। बच्चों को भी तो समझना चाहिए कि बड़े अगर कुछ बात करें, मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं कि बच्चों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों का देखिए कि जब एक बच्चा है छोटी एज से ही अगर पेरेंट्स उसको ट्रेन करना शुरू करें ना, तो फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो समझ भी सकता है। जैसे उसके पर्सनैलिटी का एक पार्ट फर्स्ट 5 इयर्स में ही मैक्सिमम बन जाता है। तो ये इसीलिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आ जाती है कि उन्होंने उस वक्त ही बच्चे को कुछ इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जो उसके लिए ज़रूरत था। जैसे उसी वक्त शेयरिंग नहीं की, उसी वक्त फियर इंड्यूस किया, उसी वक्त टाइम नहीं दिया। ठीक है, अब आजकल जैसे देखें कि वर्किंग वीमेन है, वो मदर दे नहीं पाती, फादर दे नहीं पाता, तो उसकी वजह से बच्चे को सिर्फ एक मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, टैब पकड़ा दिया जाता है, कुछ व्हाट्सएवर, वो जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो सीख रहा है बस वही सीख रहा है। और कुछ जो है वो रोल अगर हम देखें तो हमारे मीडिया का भी है कि जहाँ पे बच्चे जो है मीडिया की तरफ एक्सपोजर आ रहा है, तो वहाँ से वो कंस्ट्रक्टिव जो है वो पॉइंट्स को रेस करें कि जहाँ पे वो सीख सकें कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड for themselves, how they have to be independent to decide for themselves. अगर तरनजीत बच्चा फॉर एग्जांपल बड़े बुजुर्ग आए हैं, बच्चा जो है उसको ग्रीट नहीं बड़े बुजुर्गों को कर रहा और अपने इंटरनेट पे लगा हुआ, तो उसको टोके ना। मुझे थोड़ा सा समझना मैं चाह रही हूँ, उसको टोके ना, वो करता रहे बेशक, क्योंकि अब ये नया दौर है, नए कुछ इसकी वजह नहीं है। देखिए ये बड़ा आसान सा तरीका है किसी को बताना कि ये मत करो, और प्लीज़ ये इन चीज़ों में फ़र्क है। मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर ना एक अच्छा, हर खलनायक के अंदर नायक होता है, आपने सुना, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है, बस उसको टच करने की ज़रूरत है। समझाने का तरीका ना, अंदाज़े बयान, ये बड़ा फ़र्क डालता है। रैपिंग के अंदर बच्चे नहीं, रैपिंग के अंदर नहीं, किसी और तरीके से। अच्छा, रैपिंग से बल्कि मुझे याद आया, पहली तो ये बात कंप्लीट हो जाएगी कि आप अगर पोलाइट वे में और उसको अपने साथ बिठा के और उसको समझा के अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ में इक्वालिटी रख के समझाएं तो समझ जाएगा। मुझे पंजाबी टीचर ने कहा कि यार अगर आप शायर हो तो 2 लाइनें लिख के ले आओ, तो मैंने 2 लाइनें लिखी। वेट कर थोड़ी, तेरे प्यो नो मना लांगे, मन या न जे तेन उदा ही चका लांगे। उन्होंने कहा जी आप, उसने कहा शुरू हो गए। फिर उसने कहा जी रैप करे, तो शाहरुख खान का शेर बड़ा मशहूर था, तो उसको मैंने रैप किया। मैंने कहा बड़ी शिद्दत से मैंने तुझको पाने की कोशिश की है, पर तेरे डैडी ने मुझसे बचाने की कोशिश की है। तो वो भी उन्होंने क्लास लगा दी। तो देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू से, बट चीज़ें जो आपके अंदर की चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। अब इस एज में आके जब मैं 26-27 साल का हूँ, तो मैं अब अपने बाकी चीज़ों में से टाइम निकाल रहा हूँ कि मैं दोबारा उस स्ट्रीम लाइन पे आ जाऊँ, जो मेरे जज्बात थे, जो मेरी चीज़ें थी, अब उसको कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल 1.5 से मैं सिर्फ उसी के ऊपर लगा हूँ, ट्रांस म्यूजिक और रैप के ऊपर। तो इंसान अल्टीमेटली बहुत से ऐसे बच्चे होंगे वहीं पे आ जाते हैं जो उसका असर जिस दिन प्रेशर हट गया वो अपना करने लगता है। तो तरनजीत का अंदर का रैपर जो है वो जाग रहा है, चाहे प्रेशर तब हो लेकिन नहीं। अच्छा, मैं क्लोजिंग के अंदर चाहूंगी, कौन आप में से बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नयाब फैज़ है। ठीक है, आप क्या करती हैं?
میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا میٹرک کی ہو. اچھا میٹرک کی جو ایج ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹس بڑی وہ نازک عمر سے اور دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, پریشرز بھی بڑے ہوتے ہیں کہ یار اب کریئر ڈیسائیڈ ہونا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے آرٹس کے سبجیکٹ میں جانا ہے, لیکن پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ FSC تو کرے یہ بچہ, پھر دیکھیں گے نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کے پریشرز ہیں اور کس طریقے سے اس بیریئر کو آپ ختم کرتے ہیں؟ نہیں, جو میرے پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. جو جس میں بھی ول ہوتی ہے میری, وہ اس میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس میں میرا انٹرسٹ ہے, فار ایگزامپل اگر میں میڈیکل میں انٹرسٹ ہے میرا, تو میرے پیرنٹس مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہو آپ یہ کرنا سو آپ بالکل کرو, ادروائز اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہو تو کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش ضرور کی. ٹھیک ہے. اور میں کہوں گی کہ اس چیز کا جو سلیوشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے ایک پازیٹیو رول ملے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پیرنٹس اور چلڈرنس ہیں دونوں آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہو کہ ایک آپ یہی کرے تو آپ نے کرنا ہے تو اٹ مینس کرنا ہی کرنا. بچوں کو کیا کرنا چاہیے, ینگسٹرز کو کیا کرنا چاہیے؟ ینگسٹرز کو کرنا چاہیے کہ بے شک وہ اپنی طرف صحیح ہوتے ہیں, لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کی ایکسپیرینس کی بھی قدر کریں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں. صحیح. اور انہیں چاہیے کہ اگر وہ پورا بھی نہیں کر پاتے انہیں, لیکن کوشش ضرور کریں کہ اس پہ عمل کر سکیں. صحیح, کوشش ضرور کریں کہ عمل کریں اور غور سے سننے کی کوشش کریں. دوسرے کو پلیز مائک بھی دیجیے گا. ویسے کوئی ایسا بھی بچہ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا جس کی اپنے پیرنٹ کے ساتھ نہیں بنتی؟ کوئی ایسا بچہ ہے تو لگتا ہے ساروں کے پیرنٹس بڑے خوش اخلاق ہیں اور پاکستان میں گھر بھی جانا ہوتا ہے, گھر بھی جانا ہے. وہ جو اینکو والا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی ہے کوئی کہانی, اس کی کوئی کہانی ہے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از حسن عارف, میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. ٹھیک ہے. تو میں دراصل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایج فیکٹر نا کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی چائلڈ کا بہت کاؤنٹ کرتا ہے. لائک جیسے میں اگر جب میں انٹر میں تھا تو میرے پیرنٹس میری والدہ وہ میرا ویٹ کرتی تھیں. اگر میں لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ میرا ویٹ کرتی تھی کہ یہ کب آئے گا گھر, کب میں سوؤں گی, کب دیکھوں گی کہاں گیا ہوا ہے, ہر چیز میرے سے وہ پوچھتی تھی. اچھا. لیکن جیسے جیسے میں گریجویشن میں گیا, اس کے بعد میں ماسٹرز میں اب آیا ہوں, تو میں نے یہ چیز نوٹ کیا کہ اب وہ چیزیں جو پہلے میرے والدین میرے ساتھ بہیو کرتے تھے, سوچتے تھے, اب انہوں نے مجھے ایک فری ہینڈ دے دیا ہے. ٹھیک ہے. لائک میں اگر لیٹ ہو جاؤں یا میں جس طرح بھی میں گھر لیٹ آؤں یا اور ایسی کوئی بات ہو جو وہ ناپسند کرتے ہوں لیکن میں کروں, وہ مجھے اب اتنا نہیں ٹوکتے. ٹھیک ہے. تو یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایج فیکٹر چیز میں بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ تو فلیکسیبل ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, تب جب آپ کو اماں ابا ٹوکا کرتی تھیں اور اماں آپ کا انتظار کرتی تھی, تو تب آپ کو لگتا ہے اب آپ زیادہ میچور ہو کہ یار پریشان ہی ہوتی تھی اس لیے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ ان کو ہوتا تھا کہ وہ تو پریشان ہوتی تھی, والدین تو پریشان ہوتی ہیں کہ ایک بچہ باہر ہے, لیکن شاید یہ میں وہی بات کروں نا کہ ایج فیکٹر اس چیز میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے. پیرنٹس ایک حد تک ایک بچے کو ٹوکتے ہیں, اسے کہتے ہیں, اسے منع کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا. ایج ایک لمٹ تک. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی کرو گے؟ پتہ چلے کہ آپ ہی انتظار کر رہے ہو, آپ کی بیگم نہ کر رہی ہوں انتظار, ہاں کہ بیٹا کدھر گیا ابھی تک آیا نہیں. میں تو بیگم میں چھوڑ دوں گا سارا, بیگم پہ چھوڑ دو گے بس, پھر تو ہو گیا کام, پھر تو ہو گیا کام. ہم حل کی طرف جا رہے ہیں نا, کہہ سکتے ہو کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی, کیا رسپانس آئے گی؟ تو میں اپنی موم جو میری والدہ ہے میری, ان سے میں فریلی بات کر سکتا ہوں. ان سے میں نے اس طرح کی بہت سی باتیں کی بھی ہیں جس میں میری ہیلپ کرتی ہیں. جو بات کرنے والی ہوتی ہے میری ہیلپ کر دیتی ہیں, جو نہیں ان کو یعنی کہ سوٹ کرتی وہ مجھے اس چیز پہ ٹوک دیتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ماں کو کیا کہتے ہو؟ موم کہتے ہو؟ تو میں ماما کہتا ہوں. ماما کہتے ہو؟ موم تو نہیں کہتے نا. نہیں ماما کہتا ہے. اور ابو کو کیا کہتے ہو؟ پاپا. پاپا. چلو ویری گڈ, تم شکر ہے موم ڈیڈ والی کیٹیگری. ہاں ماں پاپا ڈونٹ فریز. جی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب حل کی طرف جائیں. ایک تو انہوں نے بات کی بچوں نے کی جی میٹرک کے بعد لڑکیوں کے اوپر روک ٹوک ہمیشہ 16 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. اور پھر ایک روک ٹوک یہ بھی ہوتی ہے کہ جب لڑکی چاہے سے ڈاکٹر بن جاتی ہے, آپ کے یہاں 80% خواتین میڈیکل کالجز میں جاتی ہے اور جاب پہ ریٹرن 23% ہے. تو اتنا بڑا ڈراپ سین ہے کیونکہ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ پڑھنا تو تمہاری رسپانسبلٹی, تمہاری خواہش تھی, پر جاب نہیں کرنا بیکاز یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. اب ہم حل کی طرف آ رہے ہیں, بڑا آسان سا حل ہے کیونکہ آپ بغاوت تو کر نہیں سکتے. بغاوت کریں گے تو میری طرح اچھے کالج سے نکال دیے جائیں گے اور پھر آپ وہ آرمی والے اور کسی سوٹڈ بوٹڈ کالج میں نہیں پڑھ سکیں گے. تو اچھا یہ اپنی بات کو کنونس کرنے کا بہترین طریقہ اور حل ڈھونڈے. مور پولائٹلی اپنے باس کو کنٹینیو کنوے کریں, مور پولائٹلی اور بڑے فلیور اور بڑے پریزنٹیشن کے ساتھ, آرٹ کے ساتھ اپنے ٹیچر کو کنونس کریں. کیسا آرٹ, کیسے اگلا ڈھیٹ ہو, کیسے سمجھے, یہ آپ کریں نا, یہ کریں. یہ ہر انڈیویجول سوچے کہ اگلا جو ہے اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. یہ ریڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کا بھی طریقہ ڈھونڈ لیں. میں ایسے لوگوں کو بہت جانتا ہوں جو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب تک روٹین کی اسٹڈی, انجینئرنگ, پری میڈیکل, یہ تو ٹھیک ہے. میوزک پڑھنا ہے, پرفارمنگ آرٹ پڑھنے ہے, کچھ اور پڑھنا ہے, پھر مشکل آتی ہے. لیکن لوگوں نے کنونس کیا ہے. تو نوجوان جو ہے اپنے اندر آج سے نا
آگے ٹارگیٹ کرے کہ 2 سال بعد اگر آپ نے پیرنٹ سے کچھ لینا ہے یا ٹیچر سے لینا ہے, آج سے اس کی پلاننگ شروع کرے کہ میں نے اس کو کنونس کیسے کرنا ہے. بغاوت آپ کر نہیں سکتے. یہ بڑی اچھی ترنجیت نے بات کی کہ انٹیلیجنٹلی اگر آپ ایک بات کو کہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سیدھا کہہ دو, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انٹیلیجنٹلی ایک سینیریو کریٹ کرو کہ پیرنٹس, ہاں رسپیکٹ کے ساتھ, کہ پیرنٹس کو کہو کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو, آپ بتائیے. جب آپ یہ بات کہیں گے نا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے, تو پھر پیرنٹس بھی سمجھ جاتے ہیں. اور سال کے گیپ میں آپ اس کو پروف کرنا شروع کر دیں اپنے رویے سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے آؤٹ پٹ سے, اپنے ریزلٹ سے, پھر آپ کو شاید وہ جس طرح اب آپ ریپر بن رہے ہیں تو اب آپ کنونس کر دیں گے اپنی فیملی کو کہ دیکھو تب اجازت دی ہوتی. اب تو میں ڈیسیجن میکنگ سیلف ہو گئی ہے. ٹیچر نے روکا تھا. میری مدر 16 گھنٹے سوشل ورک کرتی تھی, خدمت خلق کرتی تھی, 2 ہاسپٹل بنائے تھے وہ چلاتی تھی, اور 4 گھنٹے عبادت کرتی تھی, اور میرے زندگی کے 28 سال جو میں نے دیکھے اس کو, وہ صرف 3 گھنٹے سوتی تھی. تو میری مدر نے تو زندگی میں کچھ نہیں کہا. وہ ٹیچر تھے جنہوں نے کہا کہ اچھا تو پنجاب دا پتر ہو کے تو پنجابی گلا کرا کرے گا. صحیح, وہ وجہ تھی. صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اینڈ کے اندر کہ والدین اکثر, جس طرح یہ بچے نے بھی کہا, ماں انتظار کرتی, پریشان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا لیٹ ہے, حالات خراب ہے, خدا نہ خواستہ کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے, مجھے چین نہیں آئے گا, مجھے نیند نہیں آئے گی. یہ جو نظر رکھنا ہے اکثر لڑکے خاص طور پہ, یہ بڑی حساس عمر ہوتی ہے ایف اے ایف ایس سی کی, میٹرک کی, کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں انڈیپینڈنٹلی چھوڑ دیا جائے. تو یہ نظر رکھی, مطلب کس طریقے سے پیرنٹس بھی اس چیز کو ہینڈل کریں کہ اپنا بھی خوف وہ دور ہو جائے اور بچہ بھی جو ہے وہ اریٹیٹ نہ ہو. اسے ہم نظر رکھنا نہیں کہہ سکتے. ہمارے کلچر میں اس کو بڑا پازیٹیولی لیا جاتا ہے کہ دے آر ویری پروٹیکٹیو. ٹھیک ہے. اینڈ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلط نہ بچے کے ساتھ ہو جائے. کچھ ایج کا فیکٹر, جیسے انہوں نے بتایا پہلے وہ ایسے کرتی تھی اب نہیں کرتی تھی. کچھ ایج کے ہوتا ہے کہ ولنریبل ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس طرح سے ڈانٹے نہیں, اسے آتے ہوئے فوراً نہ پوچھیں, چاہے تھوڑی دیر بعد آرام سے بیٹھ کے کیا کیا آج سارا دن, چلیں اپنی مصروفیات سنا, میں بھی آپ کو کچھ بلکہ اپنے سے شروع کریں, میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا, ریدر دین جسٹ کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ تم نے کیا کیا بھائی, آؤ نا ادھر ذرا, تمہاری تو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈانٹ تمہارے فادر کے پاس لے کے جاتی اور جو بھی ہے, بلکہ کہیں کہ بیٹا میں آپ کا انتظار کر رہی تھی, میں نے آپ سے نیوز شیئر کرنا تھی, میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی, کچھ تھوڑا سا ایسے کر کے تھوڑا کنونسنگ اسٹائل میں کر لیں, کنونسنگ پار کے جیسے جسٹ ٹو شیئر یور self. When you share open up yourself, then other person also open up. This is what how we can. Even parents اگر اپنی بات بچوں سے منوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی روک ٹوک کے بغیر وہ بھی کنونسنگ طریقہ اختیار کریں. میں نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی کہ میں نے خود بھی جو ہے فیملی کے فیکٹرز پہ اسٹڈیز کی ہوئی ہیں, جو کہ کلینکل پاپولیشن اور نان کلینکل پاپولیشن میں جو سب سے میجر فیکٹرز تھے دونوں کے ڈفرنس میں کہ فیملی کے کون سے فیکٹرز رسپانسبل ہیں, اس میں شیئرنگ, لیک آف شیئرنگ بہت زیادہ تھی کلینکل پاپولیشن میں, اور دوسرا جو تھا کہ بہت ہائیلی جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈنگ بیہیویئر آف پیرنٹس, کہ ایون کہ سلیکشن آف فرینڈس کے ریگارڈنگ بھی ان کا بہت ڈیمانڈنگ, اور یہ ہے کہ افیکٹو رسپانسونیس نہیں ہوتی تھی, کہ جیسے کہ ان کے جیسے اگر بچہ ہے تو نہ تو ان کے غصے اور جو بھی اسے خوف ہے یا غم ہے یا اداس ہے, جو بھی وہ فیلنگس شو کر رہا ہے اس کو رسپونڈ کرنا, اور خود بھی نہیں رسپونڈ کرنا. تو سم ٹائم انٹر پیرنٹل کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ٹریننگ میں فادر کہتا ہے ایسے کرنا ہے, مدر کہتی نہیں ایسے, تو وہ ڈسکریپنسی جب آتی ہے تو بچہ کہتا ہے جب انہیں نہیں پتا تو پھر میں جو مرضی کروں, وٹ ایور آئی تھنک. اکثر ایسا ہوتا ہے بیلنس رکھنے کے لیے باپ اگر ذرا سخت رہے تو اچھا رہتا ہے, تاکہ وہ سخت اتنا بھی نہیں مطلب کہ ماں کے ساتھ آپ شیئر کرنا, تاکہ ایک اگر تھوڑا سا بھی اگر ہوگا تو ایک بیلنس رہے گا. جس طرح وہ پرانی ٹیکٹکس نہیں تھے ٹارچر کرنے کے, میں کہتا تھا میں کٹاں گا, دوسرا کہتا تھا میں بچاواں گا, چاہے آپس میں ملے میں ہی ہو. تھینک یو سو مچ سعدیہ جی. عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ٹونی تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. ترنجیت گاڈ بلیس یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. یہ محض صرف گفتگو باتیں کرنے کے لیے نہیں, ٹائم پاس کے لیے نہیں تھی, بٹ وی وانٹیڈ آپ لوگوں کے لیے بھی جو ٹی وی پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنسٹرکٹیو کنکلوژن کی طرف نکلے, اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جب تک کہ اسٹرانگ بانڈنگ فیملی کی آپس میں نہیں ہوگی, پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ اور ٹیچرس کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جتنے بڑے بزرگ ہیں ان کا اپنے ینگسٹرس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.